Assalamualaikum, dear subscribers, dear students, knowledge lovers. ईरान का पाकिस्तान पर 16 जनवरी 2024 को जैश अदल के ठिकानों पर हमला करना, इसराइल का गज़ा पर अक्टूबर 2023 पर हमला। इससे पहले अगर हिस्ट्री में जाती हूँ तो इसराइल का इराक के एटमी प्लांट पर ओजरिक प्लांट का नाम 1981 में इस पर हमला करना और उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। इसराइल का 2003 और 2007 में फ़लस्तीनी इलाकों पर हमला करना। इन तमाम हमलों के पीछे जो एक लफ्ज़ बोला जाता है वो दो हरूफ मबनी है, दैट इज़ सेल्फ डिफेंस। आज मैं बात करूंगी सेल्फ डिफेंस पे। सेल्फ डिफेंस क्या है? व्हाट इज़ सेल्फ डिफेंस? What international law says regarding self-defense? Is it allowed to act in self-defense arbitrarily? What is preemptive self-defense? How these attacks are justified, and is there any limitations of use of force in self-defense? या सेल्फ डिफेंस कोई ब्लैंक चेक है कि जिसको जिस तरह मर्जी जो है वो इस्तेमाल किया जाए। इन तमाम सवालों का जवाब आज मेरी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आपको मैं ये बताती चलूँ कि इस एंगल से आपको मैंने जिन दिनों ईरान और पाकिस्तान की टेंशन चली है उन दिनों मैं सोशल मीडिया को वॉच करती रही हूँ, प्रिंट मीडिया को भी मैंने देखा है। इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में इसको डिस्कस नहीं किया गया। आज मैं आपको इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करके बताऊंगी और इसमें एग्जांपल्स भी दूंगी और आपको बताऊंगी कि रियलिटी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो वर्ल्ड में चल रही है, इंटरनेशनल लॉ में जो है वो किस तरह से है। बियर करेंगे आप मेरे साथ, चलेंगे मेरे साथ, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी क्लियरली। दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर दोज हु आर अपियरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CSS PCS अगर कोई कर रहा है, कोई जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है या एनी इंटरव्यू और समथिंग, सम नॉलेज लवर्स आल्सो फॉर देम आल्सो। तो सेल्फ डिफेंस पे बात करते हैं। इंटरनेशनल लॉ में सेल्फ डिफेंस क्या है? व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ अ प्री एम्प्टिव अटैक? प्री एम्प्टिव अटैक क्या होता है? यानी वक्त से पहले अगर आपको पता चल जाता है कि कोई आप पे अटैक करने जा रहा है या उसकी तैयारी ही उसने कर रखी है और वेरी सून वो आप पे अटैक कर देगा, तो आप उससे पहले अटैक जो करते हैं उसको प्री एम्प्टिव अटैक कहा जाता है। तो इंटरनेशनल लॉ में इसकी क्या गुंजाइश मौजूद है कि क्या स्टेट्स सिर्फ इस बिना पर कि उनके ऊपर हमला ना हो जाए तो पहले से किसी और स्टेट पर जो है जाकर हमला कर दें? तो इज़ इट लॉजिकल, इज़ इट जस्टिफाइड, एंड टू व्हाट एक्सटेंट दैट कैन बी, और इट इज़ लॉफुल और अनलॉफुल पे हम बात करेंगे आज के ऊपर। फिर हम इसमें जस्टिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स अगर आपको प्रीएम्प्टिव अटैक करना पड़ता है, और इवन अगर आपको सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है, आप पे अटैक हो गया और आपको सेल्फ डिफेंस करना है, उस सिलसिले में भी आपके पास कुछ लिमिट्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। आप लिमिटलेस जो है वो एक्शन नहीं ले सकते, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस जो है वो ब्लैंक चेक नहीं है जिसको आपने जिस तरह चाहे यूज़ करें, उसके लिए कुछ लिमिट्स होती हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में सेल्फ डिफेंस की मैं बात करूं तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया के ममालिक के रिलेशंस जो हैं उनको गवर्न करने के जो रूल देती हैं, इंटरनेशनल लॉ बनते हैं, और इंटरनेशनल लॉ का बड़ा सोर्स यूनाइटेड नेशंस के रूल भी होते हैं। इंटरनेशनल लॉ में या यूनाइटेड नेशन का रूल जो सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करता है कि स्टेट्स आपस में जब सेल्फ डिफेंस की बात करेंगी तो कौन से किस तरह से अगर किसी के ऊपर अटैक करना पड़ता है या स्टेट्स ने अपने रिलेशंस को किस तरह मेंटेन करना है और किस तरह सेल्फ डिफेंस के रूल को अप्लाई करना है, उसमें वो पॉइंट करते हैं एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। आर्टिकल 2 सब सेक्शन 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऑल मेंबर स्टेट्स जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं शेल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। किसी और स्टेट के लिए अपने यूज फोर्स को नहीं थ्रेट नहीं करेंगी यूज ऑफ फोर्स को, और उसके लिए ये है कि क्राइटेरिया क्या है कि यूज ऑफ फोर्स नहीं करेंगी अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, किसी भी इलाके स्टेट के इलाके यकजहती को चैलेंज ना हो, जिस ऐसा यूज ऑफ फोर्स हो जिसमें किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे हर्फ ना आए और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो उनकी सियासी आज़ादी है उसके ऊपर फ़र्क ना आए। तो यानी यूज़ ऑफ फोर्स आपने करना है, मगर बी केयरफुल अबाउट दीज टू थिंग्स। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मैंने आप यहाँ पे इसको रेड इसलिए किया है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि दीज आर द क्रक्स ऑफ दिस सेल्फ डिफेंस के, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। लेकिन आगे चल के मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कहाँ रह जाती है जब ये सेल्फ डिफेंस के ऊपर और या यूज़ ऑफ फोर्स स्टेट्स करती हैं।
اب اس کو یونائٹڈ نیشن کے اس رول کو اگر ہم ایز اٹ از بات کرتے ہیں کہ اس کی اگر ہم نے ایکسپلینیشن کرنی ہے، اس کا ڈیفائن کرنا ہے، اس کو مزید اس کی تفسیر جسے ہم کہتے ہیں، مزید اس کو ہم نے ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا فارمولا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے فارمولا ہے ویانا کنونشن ہے 1969 کا. ویانا کنونشن میں پرنسپل آف ٹریٹی انٹرپریٹیشن آف دا کنونشن اسٹیٹس کہ اس میں کسی بھی رول کی انٹرپریٹیشن کا جو ایک فارمولا ہے نا 1969 کا ویانا کنونشن دیتا ہے. آرٹیکل 31 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی رول ہے تو آپ نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے. تو ہم نے جو پیچھے بھی رول پڑھا ہے سیلف ڈیفینس کا آرٹیکل 2 کا 4، اس کی ہم اگر ڈیفینیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پرسپیکٹیو میں کریں گے. میں یہاں سے ایک پوائنٹر لے لیتی ہوں تاکہ مجھے آپ کو بتانے میں آسانی رہے. یہاں پہ a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and the light of its object and purpose. ٹیموتھی ایل ایچ میکارمک جو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیلف ڈیفینس ان انٹرنیشنل لاء میں 1996 میں یہ بک لکھی گئی ہے، اس میں انہوں نے 1969 کے ویانا کنونشن کے آرٹیکل 31 کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ٹریٹی کا وٹ سو ایور ٹریٹی از، کسی بھی ٹریٹی کا، چاہے وہ بائی لیٹرل ٹریٹی ہے چاہے وہ ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے، بہت ساری نیشنز نے مل کے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، دو نیشنز کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، یا بہت ساری اسٹیٹس نے مل کر معاہدہ کیا ہوا ہے، تو وہ بائی لیٹرل ٹریٹی ہے، ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کیسے کرنا ہے. وہ ایک رول دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹریٹی کا کوئی بھی رول جو ہے اس کو آپ نے اس کا آرڈنری میننگ جو ہے، آرڈنری میننگ کے سے آپ نے اس کو ٹیک کرنا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے. فار ایگزامپل ابھی جو پیچھے بات کر کے گئی ہوں سیلف ڈیفینس کی اور پولیٹیکل انٹیگریٹی اینڈ نیشنل پولیٹیکل انڈیپینڈنس اینڈ نیشنل انٹیگریٹی جو ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کی ہے، تو آپ اس کو اس کے میننگ کے ساتھ سمجھیں کہ بس اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے علاقائی جو ہے وہ انٹیگریٹی جو ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ چیلنج نہ ہو، کسی کا پولیٹیکل انڈیپینڈنس چیلنج نہ ہو، آپ نے جب یوز آف فورس کیا ہو تو ان دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سمپل وے میں انسٹیڈ کہ آپ اس کی بہت لمبی چوڑی کوئی جوڈیشل اس کی ایکسپلینیشنز کروائیں کسی بھی ٹریٹی کے رول کی، سمپل بات یہ ہے کہ آپ اس کا گڈ فیتھ میں اس کے سمپل میننگ کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس کا پرپس دیکھیں کہ کس پرپس کے لیے بات کی جا رہی ہے. دیٹس مور دین انف ٹو ایکسپلین اینی کائنڈ آف رول، any kind of principle that is written in any kind of treaty. تو دوسرا ہمیں how it is interpreted، اب سیلف ڈیفینس کے ہم نے پیچھے سے پڑھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے اس کو سمپل میننگ میں لینا ہے کہ پولیٹیکل نیشنل ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس چیلنج نہیں ہونی چاہیے جب یوز آف فورس ہونا چاہیے. تو اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ آرٹیکل 2 آف دا یونائٹڈ نیشن چارٹر، جس پہ ہم ابھی پیچھے بات کر کے جا رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس چیلنج نہ ہو، اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو لیگ آف آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی. لیگ آف نیشنز میں سیلف ڈیفینس کے اوپر یا اسٹیٹس کی انٹیگریٹی کے اوپر بات اتنی اسٹرنجنٹ نہیں تھی. It was found that the earlier proscription to the use of force was not as stringent and definite as laid down in Article 2 کے 4. Article 2 کے 4 میں جو stringent اور ایک confirm rule دیا گیا ہے وہ پہلے موجود نہیں تھا. Boyd جو ہے he is a writer, he says that relative nature of the rights of territorial integrity and political independence جو ہے وہ is the right meaning of Article 2 کا 4 of the United Nations. پھر وہ یہ کہتا ہے، Boyd یہ کہتا ہے کہ ٹیریٹوریل ساورینٹی کی بات جہاں تک ہم کرتے ہیں کہ جی رائٹس آف دا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس، وہ یہ کہتا ہے یہاں پہ کہ اسٹیٹس رائٹ آف ساورینٹی از ناٹ ایبسولوٹ. یعنی ہم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جی کسی کی آپ جب یوز آف فورس کریں تو کسی کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے اوپر حرف نہ آئے، اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ساورینٹی جو ہوتی ہے، انٹیگریٹی جو ہوتی ہے، وہ ایک اسٹیٹ کے ریاست کے رائٹس جو ہیں دوسری اسٹیٹ کے ریاست کے رائٹس کے ساتھ الائن کرتے ہیں. اگر ایک اسٹیٹ کے ریاست تھریٹن ہو رہے ہیں، انفرنج ہو رہے ہیں، دا اسٹیٹ از انٹائٹلڈ ٹو یوز فورس ٹو ڈیفینڈ اٹس رائٹس، تو پھر دوسری ریاست کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ بھی ایکشن ٹیک کریں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کنڈیشنل اپلیکیشن آف ساورینٹی، اور اسے ہم ٹائٹل دیتے ہیں ریسٹرکٹیو ساورینٹی. ساورینٹی آپ کو جانتے ہوں گے
پولیٹیکل سائنس اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، سورینٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل میٹرز میں کمپلیٹلی فری ہے، وہ اپنے ایریا کے اندر جو مرضی کرنا چاہے کر سکتی ہے، وہ اپنے انٹرنیشنل معاملات کو جس طرح سے ہینڈل کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہو سکتا. دس از کالڈ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پولیٹیکل ساورینٹی جو کسی بھی ریاست کے پاس ہوتی ہے. پھر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر علاقہ کسی کا جیسے پاکستان کا علاقہ، یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے آپ کی. اگر خدا نخواستہ اس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پاکستان کے کس حصے کو یہ کہا جاتا ہے، کوئی ریاست یہ فورس کرتی ہے کہ فلاں علاقہ جو ہے پاکستان کا لے کے دوسرے کنٹری کے ساتھ لگا دیا جائے، تو دس از کالڈ ڈس انٹیگریشن آف پولیٹیکل انٹیگریٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، کہ آپ نے ایک ریاست کے علاقے کو چھیننے کی کوشش کی ہے. دس از illegal and unlawful according to the United Nations rule، کہ آپ نے ان کی ٹیریٹوریل کو جو ہے وہ ٹچ کیا ہے، کہ آپ نے اس کے علاقے کو کسی اور ریاست کے ساتھ مرج کرنے کی کوشش کی ہے. تو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ جو رائٹرز ہیں، تھنکرز ہیں، جیسے بوئٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ساورینٹی تو ضرور ہے کہ ہر ریاست اپنے معاملات میں آزاد ہے، مگر یہ آزادی جو ہے وہ مشروط ہے ایک ریاست کا دوسری ریاست کے رائٹس کے ساتھ. اگر ایک ریاست کے رائٹس دوسری ریاست خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا چھیننے کی کوشش کر رہی ہے یا پرابلم میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ لیں اسرائیل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. غزہ میں جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، اگر حماس نے اٹیک کیا غزہ کے اوپر، اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چینج کیا جا رہا ہے. وہاں پہ غزہ کا جو علاقہ ہے، جو فلسطین کا علاقہ ہے، وہ اسرائیل اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آبادیاں بناتا چلا جا رہا ہے، رک نہیں رہا، جس پہ حماس نے اٹیک کیا. اور ان دیٹ اٹیک، ان ریسپانس ٹو دیٹ اٹیک، اسرائیل نے جو ہے اس کو ایز اے سیلف ڈیفینس ٹیک کرتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کر دیا غزہ کے اوپر، اور پھر ابھی تک جو ہے سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو یعنی ایک ریاست کی رائٹس وہی سمجھتی ہے کہ جی میرے رائٹس مارے جا رہے ہیں، تو وہ دوسری ریاست پہ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر سکتی ہے. اس طرح سے یہ ریسٹرکٹیو ساورینٹی وہ کہتے ہیں. جی ساورینٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست جو چاہے آزادی ہے، اس کو جو مرضی کرے، لیکن ایک ریاست اگر اپنے حقوق رکھنا چاہتی ہے تو پھر اسے دوسری ریاست کے حقوق کا بھی اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے. اٹس یہ کہتے ہیں ٹو وے، جیسے آپ کہتے ہیں وائس ورسا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے جو کہ سیلف ڈیفینس کے اوپر ہے. سیلف ڈیفینس کی بات کہاں سے نکلی؟ کیونکہ پیچھے تو ہم نے بات کی ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس کی. یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل ہے 51، یہ ریاستوں کو دیتا ہے رائٹ آف سیلف ڈیفینس. پیچھے تو ہم نے سیلف ڈیفینس کی بات نہیں کی نا، پیچھے ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے کہیں رائٹ کسی یونائٹڈ نیشن کے کو اس کے اوپر رول کے اندر ہمیں 51 آرٹیکل نظر آیا ہو. یہ 51 آرٹیکلس رائٹ آف سیلف ڈیفینس از سپورٹڈ بائی دا آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشن چارٹر، ویئر ان دا کسٹمری انٹرنیشنل لا. کسٹمری انٹرنیشنل لا کا مطلب ہے کہ وہ لا کا، بین الاقوامی قانون کا وہ پارٹ جو کہ ریاستیں ایک بائی پریکٹس جو ہیں وہ یوز کرتی چلی آ رہی ہیں. ان کو کسی نے بیٹھ کے ڈیفائن نہیں کیا، ڈیولپ نہیں کیا اس لا کو، اس رول کو، بلکہ وہ ریاستیں صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہیں، تو وہ ایک کسٹمری انٹرنیشنل لا بن جاتا ہے. تو کسٹمری انٹرنیشنل لا میں رائٹ آف سیلف ڈیفینس از ویری مچ ایویڈنٹ. ہر ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کرے. تو اس کو وہ ایکنالج کیا، کسٹمری انٹرنیشنل لا کے رائٹ آف سیلف ڈیفینس کو ایکنالج کر رہا ہے آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کا. وہ کیا کہتا ہے آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے؟ اب یہ دیکھیں جی ذرا، میں نے اس کو اس لیے یلو بھی کیا تھوڑا سا مزید کلیئر کرنے کے لیے. نتھنگ ان دا پریزنٹ چارٹر، پریزنٹ چارٹر کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر اس وقت چل رہا ہے، ول امپیئر دا انہیرنٹ رائٹ آف انڈیویجول اور کولیکٹیو سیلف ڈیفینس اف این آرمڈ اٹیک اکرز اگینسٹ اے ممبر آف دا یونائٹڈ نیشنز. اگر کسی یونائٹڈ نیشن کے ممبر کے خلاف کوئی ایک آرمڈ اٹیک ہوا ہے، جیسا کہ حماس نے اگر اسرائیل پہ کیا ہے، تو اور اس میں جو ہے کیا ہوگا کہ until the security council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. اب یہاں پہ بات آ رہی ہے، یہ میں نے یلو اس لیے کیا، آپ کو میں یہاں بتاتی چلوں کہ اگر کسی کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ سیکورٹی کونسل میں جائے گا. یونائٹڈ نیشن کا جو ایگزیکٹو باڈی ہے، جو اس کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے، جو اس کا ایگزیکیوٹنگ باڈی ہے، وہ سیکورٹی کونسل ہے. سیکورٹی کونسل میں جا کے وہ کمپلین کرے گا کہ مجھ پر یہ اٹیک ہوا ہے. سیکورٹی کونسل نے کلیکٹیو ایکشن لینا ہے اس ریاست کے خلاف جس نے یہ ایکشن لیا ہے، تاکہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی مینٹین ہو سکے. اگر سیکورٹی کونسل مینٹین نہیں کر سکتی تو دین پھر کیا ہوگا کہ وہ دیٹ اسٹیٹ، دیٹ افیکٹڈ اسٹیٹ ول گو اینڈ ول ٹیک سپورٹ فرام دا آرٹیکل 51 of the United Nations Charter and will act unilaterally on that
اگینسٹ دیٹ اسٹیٹ جس نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو یہ ہے آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن چارٹر، جس میں سیلف ڈیفینس کا کلیئرلی بتایا گیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے کام کریں، مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر کسی پر اٹیک ہوتا ہے تو اس کا شرط یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل. اب جب یہاں بات کی گئی اسرائیل کے اوپر، تو اسرائیل نے یہ کہا کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ نے سیکورٹی کونسل کو رابطہ نہیں کیا اور آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ حماس پہ اٹیک کر دیا، بیک کیا، آپ نے اس کے غزہ پہ حملہ کیا، آپ نے حماس کے ٹھکانوں پہ حملہ نہیں کیا، تو آپ نے غزہ پہ حملہ کیا، پاپولیشن ہیومینیٹیرین جو ہے وہ کرائسس کریٹ ہو گیا ہے، وہاں پہ ہیومن جو ہے وہ لاسز ہو رہے ہیں، انوسینٹ لائفز جو ہیں وہ جا رہی ہیں، سیکورٹی کونسل سے کیوں نہیں رابطہ؟ اس نے اسرائیل نے آگے سے یہ کہا کہ جی ہم نے سیکورٹی کونسل سے سو مینی ٹائم وی کمپلینڈ اباؤٹ دیٹ، لیکن سیکورٹی کونسل نے کوئی کام نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. دس از وائی وی ڈیڈ اٹ. اچھا، آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشن چارٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میئرز ٹیکن بائی دا ممبرز ان دا ایکسرسائز آف دس رائٹ آف سیلف ڈیفینس شیل بی امیڈیٹلی رپورٹڈ ٹو دا، یہ میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ سیکورٹی کونسل کو آپ نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے تو. شیل ناٹ ان اینی وے افیکٹ دی اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی آف دی سیکورٹی کونسل انڈر دا پریزنٹ چارٹر ٹو ٹیک ایٹ اینی ٹائم سچ ایکشن ایز اٹ ڈیمز نیسیسری ٹو مینٹین اور ریسٹور انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. کہ آپ نے کوئی ایسا کام اسٹیٹ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو سیکورٹی کونسل کے اتھارٹی کو چیلنج کرے، لہٰذا یو ہیو ٹو ویٹ فار سیکورٹی کونسل. آپ نے اسے انٹیمیشن دینی ہے اور سیکورٹی کونسل کے ایکشن کے مطابق جو ہے وہ آپ نے آگے موو کرنا ہے. کولیکٹیو ڈیفenس کریٹ کرے گا سیکورٹی کونسل. اچھا، فلاز کیا ہیں؟ فلاز کیا کہتے ہیں کہ ٹیموتھی، یہاں پہ ہمیں اگین میں نے یہاں پہ آپ کو ایک کوٹیشن، یہ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے جو رائٹر ہیں پولیٹیکل، انہوں نے لکھا کہ سیلف ڈیفenس کا جو آئیڈیا ہے اس میں 2 فلاز ہیں. فلا پہلا یہ ہے کہ فرسٹلی اف این آرمڈ اٹیک اکرز، اگر کبھی کوئی ریاست کسی اور ریاست پر آرم اٹیک کر لیتی ہے، حملہ کر لیتی ہے، وداؤٹ ایکسپلیننگ دا انٹینڈیڈ اسکوپ آف دیٹ فریز، وہ کہتے ہیں کہ آرمڈ اف این آرمڈ اٹیک اکرز. یہ جو فریز ہے نا، کہتے ہیں اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ نہیں کی گئی آئیڈیا آف سیلف ڈیفینس میں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ریلیشن ٹو دا اماؤنٹ آف فورس، یہاں پر بھی ابہام ہے، یہاں پہ بھی ویگ سچویشن رکھ دی گئی کہ اگر کسی نے سیلف ڈیفینس کو کرنا ہے یوز، تو پھر کتنی اماؤنٹ کی اس نے فورس یوز کرنی ہے، پرمٹ کتنا ہے اس کو کہ ان لیجیٹیمیٹ ایکسرسائز آف سیلف ڈیفینس، وہ کتنا سیلف ڈیفینس کے لیے اپنا ایکسرسائز، اپنے رائٹ کو یوز کر سکتا ہے، کتنا وہ. فار ایگزامپل میں بات کروں اگر اسرائیل کی اور غزہ کی، کیونکہ کرنٹ سینیریو ہے اس لیے میں اس پہ بار بار بات کر رہی ہوں کہ اسرائیل جب حماس نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، تو 300 جو ہے وہ انیشلی جو ہے وہ ڈیتھس ریکارڈ ہوئیں BBC کے اوپر کہ اسرائیلی مارے گئے ہیں. پھر جب اسرائیل نے اٹیک کیا it was 3000. It was like attacks on the hospitals. تو یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، it is not permitted. تو یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے، تو ٹیموٹھی کہتا ہے کہ یہ 2 باتیں جو ہے نا آئیڈیا آف سیلف ڈیفینس کو جو ہے وہ ویک کرتی ہیں، کہ یہاں پہ اسٹیٹس ان کو مس یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ویگ ہے، یہاں پہ سچویشن کلیئر نہیں ہے اسٹیٹس کو. پھر لمٹ آف دا یوز آف فورس پہ پھر بات کرتی ہوں میں کہ اسٹیٹ یوزنگ فورس ایز اے پلی آف سیلف ڈیفینس، جو کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ پلی آف ایز اے سیلف ڈیفینس کے طور پر اپنی بات کرتی ہے کہ میں نے جی اٹیک کیا تو اپنے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، بٹ ناٹ کنسیڈرنگ دا لمٹ آف یوز آف فورس از انجسٹیفائیبل. یہاں پہ جو میں نے بات کی کہ یہ دس از انلیگل اینڈ ان لافل اور انجسٹیفائیبل، کہ اگر وہ یوز آف فورس کرتے ہیں لمٹ لیس اگر یوز کرتا ہے وہ اس کو، تو مسٹ ناٹ بی ان ریزنیبل اور ایکسیسو سنس دا ایکٹس جسٹیفائڈ بائی نیسیسٹی آف سیلف ڈیفینس مسٹ بی لمیٹڈ ٹو دیٹ نیسیسٹی اینڈ kept within it. یعنی 2 چیزیں ہونی چاہیے. یہاں پہ مجھے لائن لگانی چاہیے تھی لیکن میں بھول گئی ہوں. یہاں پہ نیسیسٹی آف سیلف ڈیفینس کہ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی اپنے سیلف ڈیفینس کی، اور پھر وہ نیسیسٹی جتنی ہے اتنی ہی رکھیں اس کے اندر. فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ پتہ چلا کہ جیسے عراق کے اوپر اٹیک کیا، اوزرک کا پلانٹ جو ایٹمی پلانٹ بن رہا تھا، اسرائیل کے جہاز اڑے اور انہوں نے وہاں پہ راتوں رات جو ہے وہاں جا کے اٹیک کیا اور اس کو ڈسٹرائے کیا اور بیک اپ واپس اپنے کنٹری واپس آ گئے. بیچ میں ترکی میں رک کے تھوڑی دیر کے لیے پھر واپس اپنے اسرائیل آ گئے واپس. اب انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارا جو اٹیک تھا وہ نیڈ آف نیسیسٹی تھا اور لمیٹڈ ٹو دیٹ نیسیسٹی تھا، کہ جتنی ضرورت تھی ہمیں. نیسیسٹی یہ تھی کہ ہم نے اس پلانٹ کو ختم کرنا تھا کیونکہ یہ الٹیمیٹلی اسرائیل کے خلاف استعمال ہونا تھا. اور کتنی نیسیسٹی تھی کہ نیسیسٹی یہی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ختم کرنا تھا، ہمارے اس کے ساتھ اس سے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا. جب ایران نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو جیش العدل کے ٹھکانوں پر جب حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے جو اٹیک کیا تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے
لمٹ یوز آف فورس جو ہے وہ یوز کیا اور ہم نے اپنے پرپسفل یوز کیا ہے، ہم نے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا ہم نے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ اٹیک ہونے جا رہا ہے اور یہ وقت نہیں تھا کہ ہم پاکستان کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے پری ایمپٹیو اٹیک کیا ہے اور ہم نے لمیٹڈ کیا ہے، اور ہمارا جو کہتے ہیں لمٹ یوز آف فورس ہے ان سیلف ڈیفینس، وہ ہم نے اس کو پوری طرح سے آبزرو کیا ہے۔ اچھا، سیلف ڈیفینس از ناٹ این انٹائرلی پیسو رائٹ. It includes the right to destroy or weaken the capacity of the assailant, to reduce his resources, and to weaken his will to discourage and prevent further violence. یہ اسٹیٹمنٹ ہے 1986 میں یو کے ریپرزینٹیٹیو نے یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں یہ کہی تھی کہ سیلف ڈیفینس کو اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ انٹائرلی پیسو رائٹ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے جو ایزیلنٹ ہے، جو حملہ آور ہے، اس کو ویک کرنا ہے یا اس کو تباہ کرنا ہے تاکہ وہ اس کے ریسورسز کو ڈسٹروائے کر دے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس کو دوبارہ یوز نہ کر سکے یا اس لیول پہ دوبارہ نہ آ سکے۔ یعنی سیلف ڈیفینس کا ڈیفینیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹمنٹ آف دا ریپرزینٹیٹیو آف یو کے 1986 وہ یہ ہے۔ پھر بات کرتے ہیں لمٹ آف دا یوز آف فورس۔ یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈینیل ویبسٹر نے کہا، اس نے 2 فارمولے دیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ سیلف ڈیفینس کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو سیلف ڈیفینس جو ہے وہ دا نیڈ، وہی بات جو پیچھے میں کر کے جا رہی ہوں، نیسیسٹی، نیڈ نیسیسٹی از دیئر ٹو یوز دیٹ فورس. First of all, take that the matter is very much important. It is very necessary to use force, and then how much force is used. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے 300 بندے مارے تو آپ نے وہاں ہوتے 3000 بندے مار دیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اکارڈنگ ٹو یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈینیل ویبسٹر، انہوں نے یوز آف فورس کے 2 رول جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں۔ آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشن چارٹر جو ہے وہ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ وہی جو میں نے پیچھے بات کی ہے کہ ریسٹرکٹیو ویو آف آرٹیکل 51 ہے کہ جج جیسپ جو ہیں، جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جج تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سیلف ڈیفینس میں اونلی بی ایکسرسائزڈ، اس وقت آپ سیلف ڈیفینس یوز کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، if an armed attack occurs، اگر آپ کے پر جب آپ اٹیک ہو چکا ہے آپ اس کے بعد سیلف ڈیفینس کے پر اسٹیپ لیں گے، ناٹ بیفور۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اٹیک ہو جاتے ہیں، جیسے 1981 کے ازرک میں پوائنٹ کر چکی ہوں، جیسے میں نے ایران کا پاکستان کے اوپر اٹیک کی بات کی ہے، لیکن یہاں پہ جج جیسپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمڈ اٹیک اکرز ہونے کے بعد آپ کا آرٹیکل آف 51 جو ہے آپ کے اوپر امپلیمنٹیبل ہو جاتا ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس انڈر آرٹیکل 51 یہ ہے کہ سیلف ڈیفینس از اے ٹرم دیٹ از یوز ٹو ڈیفینڈ ون سیلف ان کیس اینی اٹیک، فیئر آف اٹیک اور تھریٹنڈ اٹیک. The existence of the term self-defense in Article 51 of the United Nations Charter itself entails that it is in support of customary international laws inherent right of self-defense. یعنی right of self-defense جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ customary international law ہے، customs جو ہیں، جو رواجات ہیں، جو اسٹیٹ پریکٹسز ہیں، وہ بیسیکلی دا بگ سورس آف انٹرنیشنل لا ہے۔ تو انٹرنیشنل لا میں، کسٹمر انٹرنیشنل لا میں یہ آلریڈی موجود ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس اسٹیٹس کے پاس ہوتا ہے اور ہم اس کو وہ نہیں چھین سکتے، مگر اس کے لیے آپ کو میں نے پیچھے بتا دیا کہ اس کے لیے لمٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے نیڈ ہے آپ کو اس کام اس سیلف ڈیفینس کے لیے ایکٹ کرنے کی، سیلف ڈیفینس میں آپ کو اٹیک کرنے کی، اور پھر اس نیڈ کو کس حد تک آپ نے یوز کرنا ہے، اس فورس کو کس حد تک آپ نے یوز کرنا ہے، لمٹ کیا ہونی چاہیے آپ کی۔ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس انڈر آرٹیکل 51 از ڈے ٹو ڈے لائف۔ اگر میں عام طور پر بھی بات کرتی ہوں، جیسے آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جی اگر ہم ایک دشمن یا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ 2 ممالک کے درمیان موجود ہے، ایون ڈے ٹو ڈے لائف میں اب ہم دیکھیں اگر ہمارے نیبر میں کوئی جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، ہمارا ان کے پر خاصی نظر ہوتی ہے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ ایسا بن رہا ہے یا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے جو دیٹ میں بی یوز اگینسٹ اس، تو ہم اس کے لیے فوری طور پر آگاہ ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر فوراً اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں پری ایمپٹیو جو ہے نا ایک اپنی ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی یہ کہ دے ور آلسو مینٹ ٹو ریسپیکٹ دی ادر اسٹیٹ ساورینٹی، ساورینٹی از ریلیٹیو ٹو دا ریسپیکٹ آف دا رائٹس آف دا ادر اسٹیٹس، یعنی اگر آپ نے میرے رائٹس کی بات کی ہے، اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ میرے رائٹس کی بات بھی کریں، اگر آپ اپنی ساورینٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر میری ساورینٹی کی بات بھی کریں۔ یہاں پہ آرٹیکل 2 کا 4 الاؤز ادر اسٹیٹس ٹو ڈیفینڈ دیئر رائٹس فرام اگریسو اسٹیٹس ان دیئر سیلف ڈیفینس۔ آرٹیکل 2 کا 4 جو ہے وہ صرف آپ کو اپنے سیلف ڈیفینس میں جو اگریسو اسٹیٹس ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے خلاف ہیں، لائک اسرائیل نے ہمیشہ ٹیک کیا،
عرب کنٹریز کو اپنے خلاف لیا، عراق کو اپنے خلاف لیا آل ٹائم، ایران کو اپنے خلاف لیا آل ٹائم. تو وہ اگریسو اسٹیٹس ان کو سمجھتا ہے. ان کنٹریز کے درمیان آپس میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی وہ وجہ بنتی ہے پری ایمپٹیو سیلف ڈیفینس کا ایکٹ ٹیک کرنے پر. کنکلوژن کرتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ دا نیسیسٹی اینڈ پروپورشنیلٹی کا مطلب ہوتا ہے لمٹ آف یوز آف فورس، کہ کتنی آپ نے یوز کرنی ہے، از دا گراؤنڈ نارم آف دا یوز آف فورس. گراؤنڈ نارم کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو فالو نہ کیا تو اس کے بیسک فیچر چینج ہو جاتے ہیں. گراؤنڈ نارم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کا کسی بھی لا کے بیسک رول کو چینج کر دیں تو وہ آپ نے اس کے گراؤنڈ نارم کو چینج کر دیا ہے. تو گراؤنڈ نارم یوز آف فورس کا کیا ہے؟ نیسیسٹی اینڈ پروپورشنیلٹی، کہ آپ کو نیسیسٹی تھی سیلف ڈیفینس کے لیے آپ کو اٹیک کرنے کی، اور پھر آپ نے کتنا ٹو دیٹ لیول آپ نے اس کو یوز کیا، زیادہ تو نہیں کیا. نیسیسٹی اینڈ پروپورشنیلٹی آر پری ریکوزٹس فار دا یوز آف فورس ان سیلف ڈیفینس. ہاؤ ایور دا کرنٹ انٹرنیشنل سینیریو generally and Israel-Gaza's conflict particularly show the gravity and severity of the situation. دا میٹر اسٹارٹیڈ بائی حماس، میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. 300 بندے حماس کی طرف سے مرے تو 3000 بندہ جو ہے وہ اسرائیل نے مار دیا. انسٹیڈ آف ٹارگیٹنگ دا ہاسٹائل گروپ بائی اسرائیل، پیلسٹینین civilians felt the brunt of it. Even in these attacks, those sensitive areas like hospitals became targets of the attack, which is contrary to the humanitarian law and is against the rules of the warfare. اسرائیل غزہ کانفلکٹ جو ہے مینی مسلم کنٹریز نے، آپ یہ تھوڑا سا میں اس کو بھی ٹچ کرتی جاؤں، انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ میں جو میٹر جا چکا ہے، اور وہاں پہ اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر پروویژنل آرڈر جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نکالا ہے کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ جنگ بندی کریں. بہت سارے مسلمان ممالک نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جینوسائڈ ایکٹ کا کہ الزام پر جو ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں فائل کی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے وہ اس کو ایکٹ کو ٹیک کر رہی ہیں کہ ہیومینیٹیرین لا کے اوپر جو ہے، کیونکہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ دیٹ کمز انڈر دا پریویو آف دا ICC. ادروائز کیا ہے کہ اس ICC صرف اپنے ممبر ممالک کے معاملات کو ٹیک کر سکتی ہے. تو اسرائیل کیونکہ اس کا ممبر نہیں ہے، اور پیلسٹائن جو ابھی آبزرویٹری ممبر ہے، لہٰذا اسرائیل کہتا ہے کہ میں تو تمہارا ممبر ہی نہیں ہوں، لہٰذا تمہاری جورسڈکشن مجھ پہ نہیں آتی. لیکن اس ICC نے یہ کہا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یو کم انڈر مائی پریویو بیکاز یو آر کمیٹنگ ہیومینیٹیرین کرائسس، یو آر کمیٹنگ ہیومینیٹیرین وائلیشنس لا، اور اس کی وجہ سے تمہارا جو پکڑ ہے وہ جورسڈکشن جو ہے وہ میری اس میں آتی ہے، پریویو میں آتی ہے. تھینک یو ویری مچ. لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل نالج ورسز نالج. آپ لوگوں نے کہا کہ میم آپ ہفتے میں 2 یا 3 جو ہیں، ایٹ لیسٹ 2 کا آپ نے ریکویسٹ کیا ہوا ہے کہ 2 سلائڈز جو ہیں وہ ضرور 2 جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں. ریسرچ کرنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر باقاعدہ ساری تیاری کر کے پھر آپ کا یہ اپلوڈ کرنا، پھر ویڈیو بنانا اور ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرانا آپ کو اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹس. لیکن کوئی بات نہیں، مگر میری کمٹمنٹ ایک سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی. میں کوشش پوری کروں گی کیونکہ مجھے اور کام بھی بہت سارے کرنے ہوتے ہیں. لیکن میری کوشش ہے کہ میرے سے اس نالج سے، جو میرے پاس نالج ہے، اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ. لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ اسپریڈ دس چینل مور اینڈ مور. تھینک یو ویری مچ.